हालेलुया। यीशु के असीम जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? तो आप शुक्रगुजारी करते हैं कि आज 14 अगस्त है। आमीन। और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। आमीन। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ और आज पूरी दुनिया में भी और मुल्क पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर जगह पे जगह इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमें इसके प्रोग्राम हो रहे हैं और लोग बड़ी पुरजोश तरीके से जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मसीह लोग भी मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आमीन। मसीही लोगों ने भी मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी में अपना खून बहाया है। लोग इनका नाम बहुत कम लिया जाता है, बहुत कम प्रमोट किया जाता है, बहुत कम जो है हमारे लोगों को भी बहुत कम जो है वो अपने लोगों का पता है कि कितने लोग जो थे वो इसमें शामिल थे। हालांकि फिजाई, बहरी और समंदरी और जो है ज़मीनी हर जगह पे मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो है वो पाकिस्तानी मसीही जो है वो उस फ़ौज के अंदर शामिल थे और हर एरिया में उन्होंने अपनी कुर्बानी जो है वो दी है, खून बहाया। और आज जो है हम मिनॉरिटी के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन हम मिनॉरिटी नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। आमीन। पाकिस्तानी मसीही हैं। आमीन। आमीन। तो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा है और हमने, हमारे जवानों ने, मसीही जवानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। तो इसलिए हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए और हमें इस बात के लिए जो है वो ज़रूर अपने बच्चों को भी तैयार करना है ताकि हमारे बच्चे भी फौज के अंदर जाएं और पुलिस के अंदर जाएं, हर तरह के हर अदारे में जाएं ताकि हम अपनी जो खिदमत हैं वो पाकिस्तान के लिए पेश कर सकें। आमीन। अपने बच्चों को एजुकेट करें ताकि बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर ज़रूर इन अदारों में जाएं ताकि जो है वो मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकें। आमीन। सो आइए आज खुदा के कलाम में से देखेंगे ट्रू फ्रीडम सेलिब्रेशन, हकीकी जश्न आज़ादी। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, हकीकी जश्न आज़ादी क्या है। ट्रू फ्रीडम सेलिब्रेशन, हमारी जो सेलिब्रेशन है, जो सच्ची हकीकी सेलिब्रेशन है वो क्या है। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। आइए मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुकद्दस में से गलतियों का खत, पौलुस रसूल का गलतियों के नाम लिखा गया खत, उसका 5 बाब उसकी पहली आयत, 5 बाब उसकी पहली आयत। जिसने निकाल लिया हो कि आमीन जी, पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। गलतियों 5 बाब उसकी पहली आयत। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना चलो। आमीन। आमीन। सब कहें आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ बैठे, सब लोग बैठ जाए। कलाम मुकद्दस में हमने आज देखा है, पौलुस रसूल इस बात को लिखते हैं, कहते हैं मसीह ने हमें क्या किया है, आजाद किया है, आजाद रहने के लिए। और बार बार क्या करो, गुलामी के जुए में हंसी की कर में। हम क्या करते हैं,
ہم بار بار غلامی کے جوے میں سے نکلتے نہیں ہیں، بلکہ بار بار اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں، غلامی میں جاتے ہیں. ہم غلامی سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہم غلامی سے شاید آزاد ہی نہیں ہونا چاہتے. میں آپ کو کلام مقدس کے اکارڈنگ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامہ میں لکھا گیا کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق جو تھا، جب لوگوں کو لوگ غلام خریدتے تھے، کیا کرتے تھے؟ غلاموں کو خریدا جاتا تھا، اور جب خریدا جاتا تھا تو اس وقت ان کے ہاتھوں میں کڑا پہنایا جاتا تھا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوہے کے کڑے، پیتل کے کڑے لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں. کڑا پہنایا جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ غلام ہے. اور یہ کچھ سالوں کے لیے ہے، 1 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، یا کچھ اس طرح لکھے گئی ہے اس کی جو ہے وہ لکھا گیا کہ اس طرح وہ غلام ہوتے تھے. پھر پاؤں میں کڑا ڈالا جاتا تھا، ہاتھ اور پاؤں میں کڑا ڈالا جاتا تھا، اور اس کی غلامی کی میعاد جو تھی وہ بڑھ جاتی تھی. پتہ چلتا تھا کہ یہ 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے، یہ کتنی دیر کے لیے ہے، یعنی کہ اس کی ڈیوریشن بھی لکھی ہوئی ہے. میں اس کو زیادہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو ٹچ کریں گے. تو یہ چیزیں، پاؤں میں کڑا، ہاتھ میں کڑا، 2 کڑے ڈالے جاتے تھے. پتہ چلتا تھا کہ یہ غلام ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور کام کیا جاتا تھا، جو جب اس کی میعاد پوری ہو جاتی تھی تو مالک کہتا تھا کہ اب تو یہاں سے چلا جا. لیکن نوکر اگر جانا نہیں چاہتا تھا تو پھر وہ کہتا تھا کہ میں عمر بھر تیرا غلام رہنا چاہتا ہوں. تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے کان کے اندر سوراخ کر دیا جاتا تھا، اور بالی پہنا دی جاتی تھی، کڑا ڈال دیا جاتا تھا. جنہوں آج کل عورتیں بھی وہ بالے پہنتے، بڑے بڑے بالے پہنتے ہیں، اس طرح کے ایک کڑا جو تھا اس کے اندر، کان کے اندر ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ اب عمر بھر کا غلام ہے. بات کی سمجھ آ رہی؟ ہلیلویا. پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ عمر بھر کا غلام ہے. لوگ آج کل بڑے شوق نہ کڑے، ایک کان کی 2 3 کان بنائے ہوتے ہیں، تو دیوتے کی کتنا ہوتا ہے؟ کڑے پائے ہوتے ہیں. شونا پتا چلے کہ بڑا، ہمیں پتل نہیں پائے، اور پتا چلے کہ بڑا امیر آدمی جنہیں کڑے پائے ہیں. آمین. تو کیا ہمیں کان میں سوراخ کرانا چاہیے؟ مرد کو خاص طور پہ، مرد جو ہے جب کان میں سوراخ کرواتے ہیں، کان میں سوراخ ڈال کے بالی پہنتے ہیں، کوکا پہنتے ہیں، یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح نے تو ہمیں آزاد کیا ہے. آزاد رہنے کے لیے ہم پھر غلامی کے جوئے میں جھکتے ہیں، ہم پھر غلامی میں جاتے ہیں. ہم شو کرتے ہیں کہ ہم آج بھی غلام ہیں. کتنے غلام تھے؟ مکی شاہ دے، کسے ہور دے، کسے ہور دے، کسے ہور دے، اسی غلام ہیں. یعنی کہ اس طرح کی غلامی شو ہوتی ہے. آمین. سمجھ آئی بات کی؟ لوگ یہ غلامی اپنے اندر سے نکالتے نہیں ہیں. ہمیں مسیح نے آزاد کر دیا ہے، ہمارا صلیب پر فدیہ دے دیا ہے، ہمیں آزاد کر دیا ہے تاکہ ہم غلامی سے آزاد ہو سکیں. لیکن ہماری سوچ تو ابھی تک وہیں کی وہیں ہے، ہماری سوچ تو ابھی تک ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. مسیح یسوع کو یہاں سے گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے ہیں. یعنی کہ یہ ہمارا گراف ہے، یہ ہمارا لیول ہے کہ ہم ابھی تک بھی غلامی سے نہیں نکلے. 2000 سال مسیح کو زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ قربانی دے کر چلے گئے تاکہ ہم غلامی سے آزاد ہو سکیں. پرانا ڈرامہ غلامی کے بارے میں، آزادی کے بارے میں بہت فرق بیان کرتا ہے، ہر چیز کو بیان کرتا ہے. آزاد آدمی، غلام آدمی جو ہے، ان چیزوں کو پرانا ڈرامہ جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے بیان کرتا ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور اس کے بعد آزادی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں
کہ پولس رسول جو ہے اس خیال کو بیان کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ چار بڑے ہمارے ایسے دشمن ہیں جن کے ہم غلام ہیں. گناہ کی غلامی، شریعت کی غلامی، خدا کے غضب کی اور موت کی غلامی ہمارے اندر ہے. ہم ان چیزوں سے آزاد نہیں ہوئے ابھی تک. ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے آزاد ہونا ہے، کیونکہ مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت پڑھیے گا. جی جس نے نکال دیا جلدی سے پڑھیے گا. پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت پڑھیے گا. جی نکالیے. اوکے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اس میں لکھا ہے اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو. ہلیلویا. اپنے آپ کو کیا کرو؟ آزاد جانو. ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں آزاد؟ سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھتے تو ہاتھ کھڑا کریں، زوردار تعریف دیں. اور پھر لکھا گیا بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. کیا ہم اپنے آپ کو خدا کے بندے سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے ہوئے تو ہر چرچ کے پروگرام میں شامل ہوئیے. آمین آمین. سب کی عزت کرو. کیا ہم سب کی عزت کرتے ہیں؟ ساڈے سامنے ساڈا بزرگ آ کے کھڑا ہو جائے نا تے اسی ادھر ہی کھڑے نہیں ہوتے. ہمارا سینئر ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو ہم اس کے لیے عزت نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہوتے. کبھی کھڑے ہوئے؟ ہمارا سینئر ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو کیا ہم اس کے آنر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں. ایتھے پاکستان دا پرائم منسٹر آ جائے نا تے او دے لیے اسی جڑے نا راواں دے اوتے پل تے سڑکاں نوں صاف تے گلیاں دے وچ جڑا پانی ہوئے کوئی ویپراں نے سائڈ تے کر دینا ہے. مگر ہم اپنوں کو اپنے سینئرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن یہاں پر یہی تو بات بتائی گئی، سب کی عزت کرو. اور پھر لکھا گیا برادری سے محبت رکھو. ساڈے اپنے گھر دے وچ نہیں محبت ہوتی. ہم اپنے گھر میں ہی اپنے لوگوں سے عزت نہیں کرتے. ہم اپنے گھر کے لوگوں سے پیار نہیں کرتے. ہمارے گھر میں ہی جو ہے وہ سیاست چل رہی ہوتی ہے. ایسا ہی کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاست ہے. بیٹا ہے تو اس کی باپ کے ساتھ سیاست ہے، اور بیٹی ہے تو اس کی ماں کے ساتھ سیاست ہے. یہ گھر کے لوگ ہیں، ان کی سیاست ہی نہیں ختم ہوتی. باقی تو دور کی بات ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہلیلویا. یہ لکھا گیا خدا سے ڈرو. کیا ہم خدا سے ڈرتے ہیں؟ اگر ہم خدا سے ڈرتے ہیں تو پھر ہم بڑے ہی جو ہے خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ہر کام کریں گے. کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے، میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے میری ماں یا میرا باپ ناراض ہو جائے، جس سے میرے جو بزرگ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بلکہ ہم انہیں جو ہے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابا جی میں تو بڑا ہاں، میں تو سیکھو. حالانکہ وہ باپ ہے اور بیٹا اس کو کہتا ہے ابا جی میرے کو بہت علم ہے، میرے کو سیکھو. میں تو انٹرنیٹ چلانا، میں تو کمپیوٹر چلانا، میرے کو تو موبائل ہے، اینڈرائڈ ہے، میرے پاس تو پتہ نہیں کون کون سے فون ہے، میں تو اس سے سیکھتا رہتا ہوں ہر وقت. اور میں نے پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ رکھا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس نے کتنا کچھ غلط سیکھ رکھا ہے. باپ جو ہے
وہ ٹرو تعلیم لے کر چلتا ہے، لیکن آنے والی جو نسل ہے وہ غلط تعلیم لے کر چلتی ہے. اس کے اندر دنیاوی تعلیم زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور روحانی اسپرچل تعلیم اس کے اندر کم ہے. ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہلیلویا. پھر آگے لکھا گیا بڑی خوبصورت بات، بادشاہ کی عزت کرو. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایسی تنظیم چلی رہی ہے، ایک ایسی ٹیم، ایک ایسا جو ہے وہ ٹیم سامنے آ رہی ہے جو اپنے حکمران کو گالیاں نکالتا رہتا ہے. میں اس کا نام نہیں دوں گا، آپ سب جان کے اس بات کو سمجھتے ہیں. تو کیا ایسا بندہ جو ہے وہ دوسروں کو ایسی تعلیم دے سکتا ہے کہ اپنے حکمران کی تابع داری میں رہو، اپنے حکمران کے تابع رہو؟ اگر وہ کسی کی عزت نہیں کرتا تو اس کی عزت کون کرے گا؟ اور آج کل دور الٹ ہو گیا ہوا ہے، لوگ اس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں جو کسی کی عزت نہیں کرتے. لوگ اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو کسی کے خلاف ہوتا ہے. مگر میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے بادشاہ کی عزت کرنی ہے، ہم نے اپنے سینئرز کی عزت کرنی ہے، رسپیکٹ دینی ہے. اور جب ہم اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. نہ کہ ہم نوجوانوں کے اندر غلط تعلیم کو ڈالیں، نہ کہ ہم نوجوانوں کو غلط رستوں پر لے کے جائیں، بلکہ نوجوان نسل کو صحیح تعلیم دیں تاکہ وہ صحیح رستے پر جائے اور اپنے گھرانے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے برکت کا باعث بنے. ہلیلویا. آئیے یعقوب کا خط دیکھتے ہیں، پہلا باب اس کی 25ویں ہے. اس میں لکھا گیا، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. آمین. بات کی سمجھ آئی ہے؟ بڑی کلیئر بات اس خدا کے بندہ نے کہہ دی ہے کہ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور کرے گا، نظر کرے گا، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ وہ شریعت کو سن کر بھولتا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے میرے اپنے بچوں کو میرا کلام کیا کر، سنایا کر، سکھایا کر. کیا ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو کلام سناتے ہیں، سکھاتے ہیں؟ چلتے پھرتے خدا کا کلام سنایا کرو. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، خدا کے کلام میں 10 کمانڈ لکھے ہیں، 10 احکام لکھے ہیں. ان کا جو 10 احکام ان پر عمل کرو. پھر کلام مقدس میں بات بتائی گئی کہ کس طرح بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ ملک مصر سے آزاد کیا گیا. کیا ہم اپنے لوگوں کو یہ بات سکھاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو یہ کچھ سکھاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے آ کر میرے اور آپ کے لیے خون بہایا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم گناہ میں تھے اور آج ہم آزاد ہیں کیونکہ مسیح یسوع کے خون بہانے سے، مسیح یسوع کے موت اور قبر پر فتح پانے کے وسیلہ سے ہم آج آزاد ہیں. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ وہ شخص برکت پائے گا جو کلام کو سن کر بھولتا نہیں ہے. برکت کس کو ملنی ہے؟ اس شخص کو جو کلام کو سن کر بھولتا نہیں ہے. اسی تو چرچوں باہر جانا ہے تو ساڑھے اندروں کلام سارا نکلے ہونے، سانو پتہ ہی ہونا پادری صاحب نے سنایا کی. ہم جا کر کسی کو کیا بتائیں گے؟ ہم جا کر کسی کو کیا سنائیں گے کہ کلام جو ہے ہم نے آج کیا سنا ہے؟ کیا ہم نے حقیقی آزادی کا کلام سنا ہے یا ہم نے غلامی کا کلام سنا ہے؟ ہم اس بات پر غور نہیں کریں گے، ہم اس بات کو جو ہے وہ ریسیو نہیں کریں گے. ہمارے اندر جیسی چرچ سے باہر نکلیں گے ہمارے اندر دنیا آ جائے گی،
आमीन। हम रूहानी नहीं रहेंगे, हमारे अंदर यहाँ पे चर्च में बैठे हम सब फरिश्ते हैं, और जैसे ही चर्च से बाहर निकलेंगे हम सब जिस्मानी हो जाएंगे, हमारे अंदर दुनिया आ जाएगी, हम दुनिया के ज्यादा पैरोकार बन जाते हैं, हम दुनिया को ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम चर्च को प्रायोरिटी नहीं देते, हम खुदा के घर को प्रायोरिटी नहीं देते, मगर हम दुनिया को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम लोगों को जो है वो इज्जत देते हैं, लेकिन खुदा की इज्जत हम बहुत कम करते हैं। अगर खुदा की इज्जत करें ना तो फिर हमारे अंदर खुदा का डर और खौफ हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई ताली बजा सकते हैं? याकूब 2 बाब और उसकी 12वीं आयत जी, अगर किसी ने निकाला तो जरूर पढ़ेगा। याकूब 2 बाब और उसकी 12वीं आयत, दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत। तुम उन लोगों की तरफ कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आजादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा। आमीन। तुम उन लोगों की तरह क्या करो? कलाम भी करो और काम भी करो। कलाम ये तो नहीं मना करता कि आप काम ना करो, कलाम ने मना किया कि आप काम ना करो। कहीं पर भी लिखा हो कि काम नहीं करना, सिर्फ कलाम ही सुनाना है। कलाम मुकद्दस में बहुत बार लिखा गया काम भी करो और कलाम भी करो, लेकिन हम लोग काम को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, कलाम को नहीं देते। हम कहते कोई बात नहीं, काम नाल ते पैसे आने ने घर ते कलाम नाल पादरियां दी गल्लां ही होणियां ने। आमीन, ऐसा है कि नहीं है? पादरी साहब ते हादा भाई यही आके कहते हैं चर्च आ जाया करो, असि चर्च जाने सानू बरकत नहीं मिलती। हमारे अंदर पता क्या एक चीज है, हमारे अंदर एक सोच है, असि जाना है चर्च ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। हमारी सोच ऐसी है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਚੰਦਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 100 ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ 1000 ਮਿਲਣਾ, मैं ਜਾਂਦਿਆਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ऐसा ही है ना, क्यों भाई साहब? जी लोग यही सोचते हैं, 100 रुपया पाता चर्च जाते 1000 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन जब हम सोच ऐसी रखेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। खुदा हमारे सोचों को, हमारे ज़हनों को, हमारे दिलों को जानता है, किस नीयत से हम देते हैं, किस इरादे से हम देते हैं। और जब हम ये सोचेंगे ना कि खुदावंद जो तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया है, अब बरकत देना तेरा काम है, तू वक्त पर मेरी को बरसाता है, वक्त पर तू हर एक काम करता है, मुझे भी मेरे वक्त पर जो है वो बरकत देना, ताकि मैं अपना काम जो है वो कर सकूं। हालेलुया। खुदा वक्त पर सारे काम करता है। बनी इस्राएल कौम को क्या 400 साल बाद तुहानू आजाद करांगा, तुसी गुलामी च जाओगे, 400 साल बाद तुम्हें आजाद किया जाएगा। तो कितनी देर बाद आजाद किया, कितने टाइम लगा? खुदा ने वक्त पूरा ही किया ना, खुदा ने पहले तो बंदोबस्त नहीं किया, खुदा ने पता थी, हालांकि उधर पहले उधर होते ही होने थे, दुआएं करते होने, लेकिन खुदा ने पहले कोई इंतजाम नहीं किया। उसके बाद जब 400 साल गुजर गए, उसके बाद फिर खुदा ने इंतजाम किया मूसा का, और फिर वो गया और बनी इस्राएल कौम को क्या किया? आजाद करके लेकर आया। हालेलुया। मैं छोटी छोटी बातें इसलिए करता हूँ ताकि आपके ज़हन में ये चीजें बैठती रहें। कम बातें करता हूँ और ज्यादा आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सीखें। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस की बात है। हम जब कलाम से हटते हैं तो फिर हम सीखते नहीं है, फिर हम दुनियादारी में रहते हैं। लेकिन जब हम कलाम में रहेंगे, जब हम खुदा के अंदर रहेंगे, जब हम खुदा की बातों पर गौर करेंगे, तो फिर
ہم سیکھیں گے اور برکت پائیں گے اور کثرت کی برکت پائیں گے. جیسے کلام مقدس میں لکھا تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو. کام بھی کرنا ہے تو کلام بھی کرنا ہے. خدا کو پریورٹی بھی دینی ہے، اپنے کام بھی نہیں چھڑنا اور وہاں پر آ کر بھی برکت پاتا ہے. آمین. یہی بات ہے، ہم اپنے کام کو بھی پریورٹی دیں اور خدا کو بھی نہ چھوڑیں. جب ہم صرف کام کو پریورٹی دیں گے، خدا کو چھوڑ دیں گے، تو ہماری جو باتیں ہیں، جو کام ہے ہمارے پاس، وہ کام ڈسمس ہونا شروع ہو جائے گا، کام ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، کام کے اندر پرابلمز آ جائیں گی اور بہت ساری ایسی پرابلمز آئیں گی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا کام بالکل ٹھپ ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے کس کو چھوڑ دیا؟ خدا کو چھوڑ دیا. ہم نے خدا کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی. ہم نے خدا کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اور جب خدا سے ہم ہٹتے ہیں تو پھر ہم برکت نہیں پاتے، بلکہ ہم اپنے لیے لعنت کو خریدتے جاتے ہیں. لیکن ہم کام بھی کریں اور کلام بھی کریں، پھر ہماری زندگیوں کے اندر برکت آتی جائے گی. خروج 20 باب اور اس کی دوسری آیت کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. وہ کہتا ہے میں ہوں، یعنی کہ صرف میں کا جو اختیار ہے نا، وہ صرف خدا کو ہے. وہ کہتا ہے میں ہوں. اسی کہنے ہیں نہیں جو کچھ میں ماں. کیوں جی؟ وہ کہتا میں ماں، سارا کچھ تو میں ماں. بھائی تیرے لیے روٹی لے آنا میں، تیرے لیے کپڑے انتظام کرنا میں، تیرے لیے کچھ کرنا میں. ہمارے اکثر گھرانوں میں ایسی بات ہوتی ہے. لیکن خدا کہتے ہیں میں تیرا خدا ہوں. اور جب ہم سارے کے ساری فیملی جب خدا کے حضور میں آ جاتے ہیں، ہم خدا کو اپنا نجات دیں اور اپنا حقیقی خدا مان لیتے ہیں، تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آمین. ہلیلویا ہلیلویا. اور ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوتی جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو خدا کے ماننے والے ہوں ان کی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو. وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن ضرورتیں آپ کی پوری ہوتی ہیں. آپ کا وقت مشکل میں آ سکتا ہے، آپ پریشانی میں آ سکتے ہیں، لیکن پریشانیوں سے مشکلوں سے نکالنے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہمارا خدا ہے. 400 سال بعد خدا نے بنی اسرائیل قوم کی سنی اور ملک مصر سے ان کو آزاد کیا. آمین. ہمارا پیریڈ تو صرف کتنا ہوتا ہے؟ بڑھیا تو 2 دن، 1 دن، 4 دن، ہفتہ، اور ہم گھبرا جاتے ہیں اور خدا کے خلاف ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہلیلویا. بڑا ہے وہ اتنی دیری ہوتی ہے، مہینہ زیادہ سے زیادہ، چلو کوئی سال لگ جائے گا، لیکن ہم خدا کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل قوم کو 4 سال کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، 4 سال کا کہا گیا تھا، اور 4 سال کے بعد خدا نے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور خدا نے اپنے بندہ بھیجا اور پھر وہاں پر معجزے بھی دکھائے، آفتیں بھی بھیجی قوم کو آزاد کرنے کے لیے. کیونکہ ایک جگہ پہ جب کسی ہے، ہم ادھر ہمیں کوئی 6-7 سال ہو گئے اس جگہ پہ رہتے ہوئے، اب ہمارا یہاں پہ دل لگ گیا ہے. آمین. اور ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اسی طرح ہم کو 4 سال ہو گئے تھے اس جگہ پہ رہتے ہوئے اور وہ وہاں اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر خدا کا پلاننگ تھا کہ خدا وہاں سے نکالنا چاہتا تھا اور خدا نے ان کو نکالا. خدا نے ان کو آزاد کیا اس غلامی کے گھر سے، کیونکہ مصر غلامی کا گھر تھا، اور خدا نے اس غلامی کے گھر سے ان کو نکالا اور آزاد کیا تاکہ وہ آزادی میں رہیں اور آزادی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی عبادت کریں اور خدا کے نام کو جلائیں. آج بھی ہم غلامی سے نکلیں گے تو پھر ہم خدا کی حقیقی طور پر عبادت کر سکتے ہیں. حقیقی طور پر ہم خدا کو جو ہے وہ پریورٹی دیں گے. حقیقی طور پر ہم خدا کی عبادت کرنے والے بنیں گے. کہ جب تک ہم اپنے آپ کو غلامی سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک نہ تو ہم عبادت کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور نہ ہی ہم خدا کی پیروی کر سکتے ہیں. وقت اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی آزادی میں بھی شامل ہونا ہے اور اپنی آزادی میں بھی شامل ہونا ہے جو ہمیں خدا نے دی ہے.
خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے آزاد رہنے کے لیے. ہم نے بار بار غلامی کے جوڑے میں نہیں جھکنا. خدا اس کلام کی اصلاح سے آپ سب کو برکت کرتی ہے.